बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, जंगबंदी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत कोशिश भी की है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हर हाल में जानिबदार बनने की बजाय सिर्फ जंग को रोकना चाहिए। कल के दिन में पाकिस्तान में ये पैगामात भिजवाए गए, पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो एंटी ईरान बयानिया अब बनाए और ईरानी सहाफियों को मीडिया पे लेने से भी मना किया गया। ऐसा लगता था कि कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत मायूस हो चुकी है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि अब उन्हें बिलाखिर वही करना पड़ेगा जिसके लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो बात ठीक है, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया जंग से खात्मे की तरफ गई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप को यूएन में भी सपोर्ट नहीं मिली, अमेरिका के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिली। फिर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार यह बताया गया कि इस तरीके से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका फायदा ईरान को होगा जो कुछ भी अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिका दुनिया में तन्हा होता जा रहा था, लिहाजा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दरखास्त की। पाकिस्तान तैयार बैठा था और फौरी तौर पर पाकिस्तान का सारा बयानिया बदल गया और पाकिस्तान के वजीर आजम ने भेजा गया ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत मिल जाती, बल्कि मिली है पाकिस्तान को इज्जत। पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास एक बड़ी फौज है, एक बड़ा मुल्क है जहां बहुत सारे वसाइल हैं। 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शहरी रहते हैं, 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम एक आम मुल्क नहीं है, दुनिया के टॉप ममालिक में से एक मुल्क हमारा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, पाकिस्तान को कमजोर रखा गया, पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा किया गया और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कभी स्टेबिलिटी भी नहीं आने दी। बहरहाल शहबाज शरीफ की कॉपी पेस्ट वाली हरकत ने कई किए किराए पे जो है वो पानी फेरा, मगर अच्छी बात यह है कि जंगबंदी हो गई। अब जंगबंदी हो गई है तो फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गई हैं। तो पहली उम्मीद तो यह है कि शहबाज शरीफ से कि पेट्रोलियम की जो कीमतों में पाकिस्तान में इन्होंने इजाफा किया था वो फिल फौर वो इजाफा वापस लिया जाए। लेकिन जब इजाफा किया था तो फौरन कर दिया था। हालांकि इन्हें बताया जा रहा था कि पुराना पेट्रोल अभी मार्केट में पड़ा हुआ है, अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पेट्रोल मौजूद है, ये हरकत ना करें। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो आइंदा भी तो खरीदना होता है, तो हम अभी महंगा करेंगे। इन्होंने पहले ही महंगा कर दिया। अब इसी तरह से जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है आलमी मंडी में तो इनको फौरी तौर पर सस्ता करना चाहिए। और याद रहे, इस पूरी जंग के दौरान कभी भी पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। लेकिन इमरान खान के दौर में जब उन्होंने इक्तदार छोड़ा तब भी जो पेट्रोल की हाईएस्ट प्राइस थी वो 150 रुपए फी लीटर थी। तो आज तो फिर 150 से नीचे जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो उससे कम कीमत है पेट्रोलियम मसनूआत की और लगातार नीचे की तरफ जाएगी। तो ये पाकिस्तानियों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहरहाल जंगबंदी हो गई। अमेरिका की जानिब से अलग अलग बयान आ रहे हैं कि किसका क्या किरदार था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। तमाम लोग जिन्होंने इसमें मेहनत की उन सबका शुक्रिया अदा किया। सब एक दूसरे का मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए वो पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को और रजीम को मजबूर किया कि वो जानिबदारी के बजाय जंगबंदी की तरफ आगे बढ़े। ये पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया जो फिरका वारियत में फंसने की बजाय इकट्ठे होकर खड़े हो गए और इन्होंने हर किस्म के इख्तलाफात को पसे पुश्त डाला और जंगबंदी के लिए दबाव डाला पाकिस्तानी हुकूमत पे। और पाकिस्तान की हुकूमत इसकी कोशिश करती रही, जिसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। अमेरिका से अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं और यह भी दावा किया गया ट्रंप की जानिब से कि जो ईरान को राजी किया गया है वो चाइना की जानिब से राजी किया गया है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि चीन भी इसमें एक गारंटी है, यानी चीन की जानिब से भी इसमें एक गारंटी शामिल है कि अब यह जंगबंदी जो है वो लंबी चलेगी और दोबारा लड़ाई नहीं होगी और जो ईरान के मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और ईरान को बहुत कुछ इसमें मिल भी जाएगा। अमेरिकन बयान दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हमने तबाही फेर दी है, हमने ईरान की सलाहियत खत्म कर दी है, अब वो कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। वो तो आयतुल्लाह अली खामनाई जब जिंदा थे तो उन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बनेगा, वो तो उन्होंने वैसे भी नहीं बनना था। फिर उन्होंने ये कहा जी कि ईरान ने मिन्नत तरला किया, उसके बाद फिर हमने जंगबंदी की है तो हम बड़े ताकतवर हैं, हमने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया, हमने ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी है, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई भी अमरीकी सदर कभी भी नहीं कर सका। 40 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने करिश्मा करके दिखा दिया।
یہ امریکہ کے اسٹیٹمنٹ ہیں، اوپر نیچے آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ بھی کہہ دیا جو ایران کو ہتھیار دیں گے ان کے اوپر 50% ٹیرف بھی ہم لگا دیں گے، لیکن اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل کا، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ اسرائیل پہ نظر سب کو رکھنی پڑے گی، خاص طور پہ امریکہ کو اسرائیل کو رستہ ڈالنا پڑے گا، اسے قابو کرنا پڑے گا، اسے روکنا پڑے گا کہ وہ حملے بند کر دے، کیونکہ ایران نے جو اپنی شرائط دی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ لبنان کے اوپر فوری طور پہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے وہ بھی بند کیے جائیں۔ لبنان میں حزب اللہ کی اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے، حزب اللہ نے اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور حزب اللہ نے فوری طور پہ جنگ بندی کر دی ہے۔ اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کی جنگ بندی کے باوجود امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پورے عزم کے ساتھ شمالی اسرائیل کے شہریوں کی حفاظت کے لیے حزب اللہ پر حملے جاری رکھیں گے، اور اس وقت اسرائیل لبنان پہ شدید ترین حملے کر رہا ہے اور یہ حملے بند کرنا جنگی شرائط میں شامل تھا۔ اب اگر یہ شرط پوری نہیں کی جاتی تو پھر ایران کی جو فارس نیوز ایجنسی ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ایرانی ملٹری سورسز کی جانب سے کہ اس پر ایران اپنے رد عمل کی تیاری کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا اور وہ لبنان کے اوپر یا حزب اللہ کے اوپر لگاتار اپنے حملے جاری رکھتا ہے شہریوں پر تو پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ دیکھیں جنگ بندی کے بعد بھی دھماکے ہوتے رہے، کویت نے اس کی شکایت کی ہے، بحرین نے کی ہے، یو اے ای کے اندر شکایت کی گئی ہے، ایران کے اندر شکایت کی گئی ہے، ایران میں ایک اور حملہ کیا گیا اور ایران کا ایک جزیرہ ہے جہاں پہ ایک اٹیک ہوتا ہے، لوان آئل ریفائنری، لوان آئل ریفائنری ہے، یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے باوجود ایران پہ، اس کے بعد ایران اٹیک کرتا ہے، 2-3 ملکوں میں اس کے ڈرون جاتے ہیں، وہاں جا کر ہٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جنگ بندی جب ہوتی ہے اتنے بڑی جنگ کے بعد تو اس طرح کے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، ان کو آپ جنگ بندی کی ایسی خلاف ورزی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس وقت اسرائیل پالیسی کے تحت لبنان میں کر رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اس کو پورا ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں ایک دن میں، یعنی اب تک اسرائیل نے لبنان پہ کوئی بھی ایسا خوفناک حملہ نہیں کیا تھا جو حملہ اسرائیل نے لبنان پہ اب کر دیا۔ اس حملے کی شدت اتنی زیادہ ہے اور اتنا شدید حملہ ہے کہ سینکڑوں شہری جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یا تو شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے بھی وہاں جانا مشکل ہے کیونکہ بڑی شدید بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس وقت۔ یہ لبنان سے خبریں آ رہی ہیں، اب اس کے اوپر ایران رد عمل دے گا، امریکہ کو فوری طور پہ اسرائیل کو روکنا پڑے گا۔ اب ناظرین آ جائیں آبنائے ہرمز پہ، یہ وہ ایک نقطہ تھا جہاں پہ آگے سب کے سینگ پھنس گئے تھے۔ امریکہ کی بڑی بے عزتی ہوتی تھی اگر آبنائے ہرمز نہیں کھلتی، ادھر ایران جو ہے وہ اس کو جکڑ کے بیٹھ گیا تھا، ہم اس کو نہیں کھولتے۔ اچھا ناظرین اس میں ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب ایران یہاں پہ پیسہ وصول کرے گا، ایران یہاں پہ $1 فی بیرل لے گا، اور کوئی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی فیسیں ہوں گی، اور یہ پیسہ ایران اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر استعمال کرے گا۔ تو یہ سونے کی ایک چڑیا ہے جو ان کے ہاتھ لگ گئی ہے اور انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں سے وہ پیسے کما سکتے ہیں۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ کبے کو لات ماری اس کا کب بھی نکل گیا، تو یہ ایران کو ایک فائدہ ہے۔ کچھ عالمی رپورٹیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ایران یہاں سے $500 ارب کا ٹول اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور اگر اتنا پیسہ ایران یہاں سے اکٹھا کر سکتا ہے تو یہ تو ایران کی قسمت بدل دے گا یہ پیسہ، اگر تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور یہ عالمی رپورٹیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہیں، فائنینشل ٹائم جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور دیگر اخبارات اس قسم کی باتیں چھاپ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے جوناتھن کارل، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے آج صبح بات کی اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ ایرانیوں کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں پر ٹول یعنی محصول وصول کرنے کے فیصلے پر متفق ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹول وصول کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کا ایک مشترکہ منصوبہ ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ اور ایران مل کر وہاں سے ٹول وصول کر سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اس میں سے کما لے، ایران بھی اس میں سے کما لے۔ تو عرب ممالک کو کیا ملا؟ بڑا سوال تو یہ ہے، لیکن چلے پہلے پورا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ ہم اسے ایک مشترکہ منصوبے کے طور پر کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ اسے محفوظ بنانے کا ایک طریقہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ کل تک ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، آج ایران کے ساتھ مل کر پیسے کمانے کی بات کر رہا ہے، اور ایران کو مجھے نہیں لگتا کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل میکینزم کے تحت
ایران پیسے بناتا ہے اور وہ پیسے ایران کی اکانومی میں جاتے ہیں، تو ایران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ $500 ارب کی بات ہو رہی ہے، اگر اس میں سے امریکہ بھی اپنا حصہ لے جائے، عمان بھی اپنا حصہ لے جائے، تو ایک بڑا شیئر تو ایران کو مل ہی سکتا ہے۔ عرب ممالک کے لیے مصیبت بن گئی۔ دیکھیں، عرب ممالک جنگ بندی کا تو خیر مقدم کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھی بات ہے، جنگ بندی ہو گئی، اور وہ سب کو سراہ بھی رہے ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، پاکستان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن ایک بات پہ آ کے عرب ممالک کی بھی سوئی اڑ جاتی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز اقوام متحدہ کے قانون برائے سمندری حدود 1982 کے تحت کھلا رہے، یعنی جیسے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی بالکل ویسے ہی آبنائے ہرمز کھلی رہے، اور کسی قسم کی بندش نہ ہو، کوئی وہاں پہ ٹول وصول نہ کرے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس کو کھولیں گے ضرور، ہمارا جب فریم ورک تیار ہو جائے گا، اتفاق رائے ہو جائے گا مذاکرات کے لیے امریکہ کے ساتھ، تو ہم اس کو ضرور کھولیں گے آبنائے ہرمز کو، مگر یہ ایرانی فوج کے ساتھ کوارڈینیشن کی لازمی شرط کے تحت ہوگا۔ یعنی آبنائے ہرمز کو 2 ہفتے کے لیے ہم کھولیں گے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ ایرانی فوج کے ساتھ یہ سارا کوارڈینیٹڈ ہوگا، اور ایرانی فوج کی کوارڈینیشن میں یہ آبنائے ہرمز کھلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح اوپن ہو جائے گا، وہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ آبنائے ہرمز اس شکل میں کبھی واپس نہیں جائے گا جس شکل میں کسی دور میں ہوا کرتا تھا۔ ایرانی صدر کا بھی ناظرین ایک سٹیٹمنٹ آیا، یہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایران کے مطلوبہ عوامی اصولوں کی قبولیت کے ساتھ یہ جنگ بندی ہمارے عظیم شہید قائد خامنائی کے خون کا ثمر اور تمام عوام کے میدان میں حاضر رہنے کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے یہ ہماری شرائط پہ ملی ہے، اور اس کی وجہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہے، ان کی قربانی ہے، اور عوام کا اکٹھے رہنا ہے۔ آج سے بھی ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے وہ سفارتکاری کا میدان ہو، دفاع کا محاذ ہو، گلی کوچوں کا منظر ہو، یا خدمت خلق کا شعبہ ہو۔ اور آخر میں انہوں نے ایک نعرہ لکھا کہ ہمارا ساتھ ہونا ہی فتح ہے۔ یہ ایران میں ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ ہونا ہماری فتح ہے۔ یہ ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے اس کو کامیابی قرار دیا ایرانی عوام کی اور ایران کی ریزیلینس کی۔ دیکھیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ جس طریقے سے آنا پڑا اور ایران کی شرائط ماننی پڑی، اور پاکستان کو فیس سیونگ کے لیے اسے رابطہ کرنا پڑا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ ہی دینی تھی، اور دینی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جنگ بندی میں سب کا بھلا تھا، سب سے زیادہ پاکستان کا بھلا تھا۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہم ایک بلا وجہ کی نئی مصیبت میں ہمیں نہیں گھرنا چاہیے تھا۔ جنگ بندی شاندار چیز ہے، اور پاکستان کو اس کا بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اب پاکستان کو ایران سے تیل بھی لینا چاہیے، رشیا سے تیل بھی لینا چاہیے، چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے۔ ایران پہ سے پابندیاں اٹھیں گی تو ہماری جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی آگے بڑھے گی، اور پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو فائدہ ہوگا تو ہر پاکستانی کو فائدہ ہوگا، اور ہر پاکستانی کو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ بس کاپی پیسٹ والی حرکتیں نہ کرے، اس سے جو ہے وہ سبکی ہو جاتی ہے۔ عالمی سطح پہ پورا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے، تو پاکستان کے پرائم منسٹر کو اپنی نالائکیوں سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ بڑا ملک ہے، تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے اس میں بہت سارے مالی فائدے اٹھانے کی امریکہ بھی کوشش کرے گا، ایران بھی کوشش کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تمام ممالک کو مل کر اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور اسے روکنا پڑے گا کہ وہ غیر قانونی جنگوں سے اجتناب کرے۔ وہ جو حملے کر رہا ہے اپنے چاروں طرف، ان حملوں سے اس کو روکا جائے۔ اب اگر اسرائیل نہیں رکتا نا، تو امریکہ کو چاہیے پھر 2-4 دن جو ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے اور ایران کو اسرائیل کے ساتھ نمٹ لینے دے۔ تو 4 دن کے اندر اسرائیل کی طبیعت مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکیلا کبھی بھی، یہ رانا ثناء اللہ نے بات کی تھی، بات غلط نہیں کی تھی کہ اگر امریکہ بیچ میں سے نکل جائے تو ایران کی 1.5 گھنٹے کی خوراک ہے اسرائیل۔ یہ بات رانا ثناء